For 2 days, I could not continue the topic that I had started, which is it derives from the verse, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala says that I have not created any man or any jinn, but only to be my obedient servants. We discussed in detail about the Sharia laws or the jurisprudence of her sect, of the Shia sect. Now, we discussed in detail about the sources that we refer to, or the ulama when they want to give up a fatwa or a decision on a Sharia law. The sources that they refer to are four, and we discussed that in detail. Now, how to use these four sources, we're going to discuss about this today, and only for a few minutes. You see, now these four sources that we have discussed about, there is a method, a methodology, which is a scientific way taught by the Ahlul Bayt alayhimus salam, how to utilize your time and use the sources that you have before you and extract from it a law which is, refers to Sharia or jurisprudence. And one of those things is called usul al-fiqh. Now this usul al-fiqh is something that is taught even today in the schools of Ahlul Bayt, whether it's in Qom or Najaf or anywhere else in the world. Who started these lessons? These lessons began in the early times of Ahlul Bayt alayhimus salam,
our sixth Imam, Imam Sadiq alayhi salam. His noble father, Imam Baqir alayhi salam, in his last days, he had started a school, but it thrived, and it was the golden era of the Muslims around the globe. And it thrived soon after when Imam Sadiq alayhi salam took over as the Imams of all the Shias, the Muslims, and everybody else. This school that was run by this educational institute that was run by Imam Sadiq alayhi salam had people coming from all over the world, not just Muslims but non-Muslims as well. And as we had discussed during Muharram, it was not just religious that was taught. Many other things like astronomy, physics, chemistry, biomedical science, so on and so forth was taught in that institution, education institute. But also there was religion that was also the main thing about that institution. And what I referred to in the beginning, that was the system that derived from the school of Imam Sadiq alayhi salam. And one of the books that were taught there, one of the principles that were taught was called Usul al-Fiqh, which is a system of how to extract the Sharia law. And also, you were also taught about how to study a narration. You see, there's a chain when a tradition is narrated or a hadith is narrated from Ahlul Bayt alayhi salam, and how to find out if Ahlul Bayt alayhi salam, Ma'asimin alayhi salam did actually say that thing. That is called Al-Ajal today, which means the knowledge about, let's say, Muhaddithin, or the people who have narrated. Rijal is the plural of men, of man. So Rajul is one man and Rijal is like plural. I don't want to get into that, but I just wanted to tell you that most of the riwayats that come to us is from that time of Imam Sadiq alayhi salam that we have today. And his students were so, the students who came out of that institution, irrelevant of their sect, was so strong that even today, when you have, like, for example, the brothers Ahl Sunnah, they follow four Imams. One of them is Nu'man bin Sabit, or his other name is Abu Hanifa, well known as, is most popularly known as Abu Hanifa, and then Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, and Muhammad bin Idris Shafi'i. So these are the four Imams that you have in the Sunnis. Now there's a very famous saying from Abu Hanifa, whose name I just said was Nu'man bin Sabit. He says, Lawla sinatan la halaka Nu'man. Had I not studied, or had I not spent 2 years of my life in the educational institution of Imam Sadiq alayhi salam, I would have been finished. So you see, but he still had the guts to come out of that valuable educational institute and kind of like be rebellious against his teacher, and he began a new school of thought, which is called the Hanafi school of thought. Even though that he differs and he does not accept the laws and the Sharia given by his teacher, he has the guts to say that I do not agree with my teacher, but at the same time, had he not said this sentence, that I would have been finished had I not spent 2 years of my life in that valuable educational system. I would have been finished. So had he not said this sentence, we would have said that, okay, he might have been a little bit more of a scholar than his teacher. But that sentence of his just proves that he had lesser knowledge than his teacher, Imam Sadiq alayhi salam. And the second Imam that we have of Al-Sunnah is Malik bin Anas. Now this Malik bin Anas was also one of the students of Imam Sadiq alayhi salam, and he says that I've never seen my teacher Imam Sadiq alayhi salam be without the wudu. And he was always in wudu, and whenever he used to narrate a hadith or anything, we would have never seen him without a wudu.
And I have never, no ear has ever heard that any person as pious as my teacher Imam Sadiq alayhi salam. And he says no brain or mind can ever perceive or believe that anybody else other than my master, other than my teacher Imam Sadiq alayhi salam, can be more pious than anybody else. So you have these two, and then the other four, I mentioned four. So the other two Imams of Ahlul Sunnah are the students of these two, right? So you have Ahmad bin Idris Shafi and then Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Idris Shafi, sorry, and Ahmad bin Hanbal. These two are the students of Abu Hanifa and Malik bin Anas, right? So if you see it that way, when you talk about the ijma, which I referred to you before, you know the ijma of Ahlul Sunnah, they believe that if the whole ummah unifies on something, then that it is equal to the laws of the Quran, and it comes to be equal to the sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right. So if the ummah agrees on something, so now once I've told you about the history of these four imams, it clearly means that all of these four people, all of the four imams, you can have agreed upon one thing, which is that the source of religion can only come from Ahlul Bayt alayhi salam. So we as Shias have taken this principle in the beginning that we are only going to take the sources, our sources to be of Ahlul Bayt alayhi salam and the book of Allah, which is Quran. Now let me tell you a little story about one of the students of Imam Sadiq alayhi salam, who was so strong that even a man called Hisham bin Hakam, he was a young man, hardly in his 20s, and one day you see that Imam Sadiq alayhi salam is on Hajj, and he's sitting in Mina, he's sitting in the Mina, in the tent of Mina, and gone for Hajj, and many of the nobles of the family of Bani Quraysh, Bani Hashim, was sitting beside the Imam, as well as many of his companions. And suddenly people see that Hisham bin Hakam is coming forward towards Imam Sadiq alayhi salam. And Imam Sadiq alayhi salam gives him so much of respect that he gets up from his place and he says, he offers him his own place. And he says, come and sit here. He's a young man, hardly in his 20s, and then you see senior people, senior citizens sitting besides Imam Sadiq alayhi salam, who did not get as much respect as this young man is getting. So people got a little upset, and they asked the Imam, they said, well, how come we do not get that kind of respect, even though we are senior citizens and older than this young man, and this young man is getting so much of respect? Why is that? Imam Sadiq alayhi salam says, okay, let me tell you why. He says, where are you coming from? He says, I'm coming from Basra. He says, okay, whatever you did over there, can you please narrate that incident before everybody else who's sitting here? So he says, Imam, he was a little shy. So he says, yes, you asked me to do that, but I don't feel comfortable amongst all of these gentlemen watching me. So Imam says, I'm your Imam and I'm telling you. So you must tell me what happened and you must tell everybody else what happened. So he says, all right, I heard about a scholar, a Sunni scholar in Basra. But he was, anti-Ahlul Bayt alayhi salam. So I decided to go up to him and ask him a few questions. And this is what I did. As soon as I walked up to him, I said, oh Sheikh, I want to ask you a few questions. So he said, okay, go ahead. He says, can I ask you if you've got ears? So that gentleman smiled and he said, what sort of a nonsense question is it you're asking me if I've got ears? He said, well, that's the only way I'm going to ask you the question. So if you don't want to answer, you've got the freedom of saying, no, I will not answer these questions. So if you do not want to answer any of the questions, please let me know and I'll just walk away. So he said, no, all right, go on, keep on asking me. You're a young man, so that's the way people do, so all right, fine. Ask me another question. He said, okay, have you got eyes? So he said, of course, I've got eyes.
He says, okay, so what are these eyes for? He said, these eyes are for me to see, right? To see things. And he said, what about your ears? He said, to listen to people and to listen to different sounds. He says, okay, and what do you do with your tongue? He says, okay, I talk and speak and I taste things. He says, what do you do with your nose? He says, I smell. He says, all right, and what about your skin? Does it, when you feel certain things? So he was basically talking about the 5 senses that all humans have. So he says, okay, so you've got all of these powers with you, right? He says, yes. He said, why do you need a mind for then? He says, wait a minute. Don't you know why you need a mind? He said, why? He said, because Allah has given me these eyes to see the different colors and different things that I see around me. And the ears that I have is to listen and everything. But once I use all of these 5 senses, what I do is the mind gives me the power to make a decision. And the mind is the one that tells me what's right and what's wrong. So the student of Imam Sadiq smiles and he says, if you have this kind of a magnificent system in your body, that you have a mind that takes command over your body and takes control over you and makes you understand the difference between what's right and what's wrong, how come you have such a big universe and there's no system in it? Do you think Allah will just leave His universe and this world up to everybody else? That you have such a wonderful system in this universe. So obviously there has to be some kind of a command system. You understand? So he smiles and he says, okay, now I've understood. So where are you from? He says, what's your name? He says, my name is Hisham bin Hakam. He said, well, you should have told me before that you're one of the students and disciples of Imam Sadiq rahimahullah. Salawat Muhammad. So these were some of the students, the youngest of all I've just named him. So they were the students who came out of this madrasa of Imam Sadiq rahimahullah, and later throughout the Ayyam Masumin rahimahullah until the day of the time of 12th Imam al-Zaman alayhi salam. Then off and on you had gaps between the school that was initiated by Imam Sadiq alayhi salam. There were gaps and there were time periods when you would have nobody to teach you about Islam. But basically whenever you had the opportunity, the Ayyam Masumin alayhi salam would train his students. And also the students that Imam Sadiq had trained, we still have the riwayats. Most of the riwayats that I told you about is from the school of Imam Sadiq alayhi salam. And today, once you see that the ulama are giving the fatwas, is through that, the sources that I've talked about, and also the system that was taught by Imam Sadiq alayhi salam. And then later on by Imam Ali Naqi alayhi salam also, enforced, and that was the time when Imam Ali Naqi alayhi salam, people were not allowed to go and visit him and ask him a question. So he had trained so many people who would spread around across the globe, and they would go around and do the propagation of tabligh and give the messages of Ahlul Bayt and Islam. But through that system that they were taught, and when somebody would ask them about what's right and what's wrong, what's halal and what's haram and stuff like that, so they would refer to the system that was taught to them and come out with that principles of the Sharia. Salawat Muhammad wa Fatiha. Salawat. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ خلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين شفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات. حضور نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت. ہم نے دیکھا کہ جب سے اس دنیا کا آغاز ہوا اور اس میں حضرت انسان نے قدم رکھا تو جو پہلا انسان جس نے قدم رکھا وہ انسانوں کے لیے اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا اور وہ نبی تھے. اور اس نبی کے گھر میں بھی کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ حق و باطل کی جنگ ہوئی اور حابیل اور قابیل کا آپس میں اختلاف ہوا، جس میں حابیل نے اپنے سگے بھائی قابیل کو قتل کر دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو، تیرے انسانوں کو، اولاد بنی آدم کو قیامت تک کے لیے تجھ سے مہلت چاہتا ہوں اور میں ان کو گمراہ کروں گا، مگر وہ برگزیدہ خاص شخصیات، خاص ہستیاں. معلوم ہوا کہ وہ جو خاص ہستیاں ہیں کچھ ایسی ہیں جن کو حضرت ابلیس بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا جادو ان پر نہیں چلے گا. لیکن ان سے ہٹ کے اگر اللہ کے نبی کا گھر بھی ہوگا تو وہ حضرت شیطان سے محفوظ نہیں رہے گا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ محفوظ نہ رہا اور حابیل اور قابیل کی آپس میں اختلاف ہوا، جس کے نتیجے کے اندر قابیل قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا گیا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یزید کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو آپ کو کیا پریشانی، تو ہم ان سے کہتے ہیں پہلے قابیل کو تو معاف کروا کے آ جاؤ. صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے دیکھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی بعد نبی بعد نبی آتے رہے، تشریف لاتے رہے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے. اور پھر وہ کشتی کا واقعہ کہ اس میں جو گمراہ ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کی وہ کثیر مخلوق، جس میں نبی کی زوجہ بھی شامل تھی، نبی کا بیٹا بھی شامل تھا، اور وہ گمراہ ہو چکے تھے اور وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے. ادھر میں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، میرے اسکول میں، تو ہماری جو ورلڈ ہسٹری کی جو ٹیچر تھی اس نے یہ بات بتائی تھی، اس کا نام تھا مسز تھامسن، آج تک مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کشتی نوح والا واقعہ ہے یہ سائبیریا میں ایک کشتی ملی تھی اور اس کشتی کے اندر سے برف کے اندر، برف کے گہرائی میں دھنسی ہوئی وہ کشتی تھی. اس کشتی کے اوپر سے ایک تختی ملی تھی اور اس تختی پہ ایک اس زمانے کی حضرت نوح کے زمانے کی کچھ لکھائی تھی اور اس کو جو ترجمہ کیا گیا تو اس ترجمے کا عنوان یہ تھا. تو یہ جو بات آ رہی ہے یہ کرسچن سے آ رہی ہے، جو امریکن ٹیچر تھی. اس امریکی خاتون نے یہ کہا کہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ محمد علی فاطمہ حسن حسین کشتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ یہ جو واقعہ حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں ہے، یہ کشتی نوح کا واقعہ حتیٰ کہ امریکن انڈینز جو یہاں کے نیٹو انڈینز ہیں ان کے بہت سے قبیلوں میں بھی یہ کہانی بتائی جاتی ہے، نسل بعد از نسل. یعنی ان کا جن کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ اس منطقے میں نارتھ امریکہ میں آپ کے کہاں سے آگے، جن کا دوسری دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا. مختلف تھیوریز ہیں. تو اس کے باوجود ان کے پاس بھی کوئی مذہب جو ہمارے پاس ابراہیمک مذاہب ہیں ان سے تو تعلق نہیں تھا، تو ان کے پاس بھی یہ موجود ہے. اور ہر جو بڑے دنیا کے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہے. اور پھر وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، ان اہل بیت کا سفینۃ النوح، ہمارے اہل بیت کی رسول اللہ نے فرمایا کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا. لہذا ہم نے دیکھا کہ کشتی نوح میں جو سوار ہوئے
ان کو جو نجات ملی شاید اسی تختی کی وجہ سے، اور وہی وہ تختی تھی جس سے نبی بھی شاید ان کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگ رہے تھے، جس طرح ان کے بابا آدم نے توبہ مانگی تھی اللہ سے توبہ، تو انہی ناموں کے صدقے میں توبہ قبول ہوئی تھی۔ لیکن خرابی چلتی رہی۔ حضرت نوح دوبارہ سے اولاد ہوتی ہے، اور وہ اولاد میں بھی صراحت کر گئی جادو شیطان صاحب کا، اور انہوں نے اپنا کام نہ چھوڑا، اور پھر ان کی اولاد کے اندر پھوٹ پڑی، اور پھر وہ جو شریعت تھی، وہ جو دین تھا، وہ جو اسلام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ ہم نے دیکھا کہ اس میں گڑبڑ پڑی۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ گیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا نمرود کا تھا، جو کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اور یہ نمرود جب اس نے منجنیق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے پھینکا اس آگ میں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی آگ تھی کہ جب پرندے اوپر سے گزرتے تھے تو اس کے اندر جل کے راکھ ہو جاتے تھے۔ تو اس لحاظ منجنیق منگائی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں ڈالا جائے اور اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ میرے پاس وقت کم ہے لیکن جلدی جلدی کوشش کروں گا کہ اپنے مطالب کو سمیٹ سکوں۔ تو ان لحظات میں جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا نا کہ اے ابراہیم، یہ ملائکہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور ملائکہ کہتے تھے کہ اے ابراہیم ہم آپ کو نجات دے دیتے ہیں، ان لحظات میں یعنی منجنیق کی سپیڈ کتنی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی شخص کے سامنے آنکھوں کے سامنے کوئی ایک چیز آ جائے تو فوراً اپنی آنکھیں بند کرتا ہے۔ یہ وہ اس طرح کے لحظات ہیں کہ آنکھ چھپکتا ہے، فطری عمل ہے۔ تو فطری یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز آئے خطرے کی چیز تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اثر دکھاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سکون کا مقام یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور مجھے کوئی اس میں خطرہ محسوس نہیں کرتا، نہ مجھے اس سے ڈر ہے، اور اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ لیکن یہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حج و عمرہ در قرآن و حدیث، آیت اللہ ریشری نے یہ کتاب لکھی تھی، اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا ان سے اجازت لے کے۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں ایک روایت لکھی تھی آیت اللہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب مینا سے گزر رہے تھے تو ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عبادت کی جگہیں دکھانی شروع کی، یہ عبادت کی جگہ، یہ عبادت کی جگہ۔ تو ادھر ابراہیم علیہ السلام کو جب عبادت کی جگہیں دکھا رہے تھے تو ایک بات، ایک جملہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے دل میں کوئی خواہش کریں تاکہ میں اللہ اس کو قبول کر لوں، تو آپ کو تمنا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو تمنا کی نا وہ یہ کہ اللہ جب تو مجھ سے وہ قربانی طلب کرے گا اپنے جوان بیٹے کی، تو اس جوان بیٹے کی جگہ کوئی جانور آ جائے، جب میں چھری چلاؤں تو وہ اس جانور کی کرتا رہوں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری تمنا کو، اس مراد کو قبول کر دیا، لہٰذا اس جگہ کا نام مینا پڑا۔ مینا کیوں پڑا؟ اس تمنا سے مینا پڑا۔ جو لوگ حج و عمرے پہ جاتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس جگہ کا نام مینا کیوں پڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے وہ نبی کہ جن کا ایمان کا وہ مقام تھا کہ ان لحظات میں بھی انہوں نے فرشتوں سے مدد نہیں مانگی، لیکن جب جوان بیٹے کی بات آئی تو ان کے دل میں آیا کہ کاش میرا بیٹا نہ ہو۔ لیکن کیا کہنے سید الشہداء عبداللہ حسین علیہ السلام کے کہ انہوں نے جب قربانی دین بچانے کی بات ہے، وہ مشہور جملہ بھی امام حسین علیہ السلام کا کیا ہے، تلواروں اگر میرے نانا کا دین بچتا ہے تو آؤ تلواروں میری ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور جب جوان بیٹے کی قربانی کی بات آئی تو مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک منٹ کا بھی تحمل نہیں کیا اور اپنے جوان بیٹے کی قربانی بھی دے دی۔ لیکن یہی امام حسین علیہ السلام ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ جملہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا میرا امتحان سخت ہے، جو میں نے قربانیاں دینی ہیں اور جو بھی دی ہیں، لیکن میرے امتحان سے زیادہ تمہارا امتحان سخت ہے۔ اچھا بابا، میرا امتحان آپ کے امتحان سے کیسے سخت ہو سکتا ہے؟
فرمایا بیٹا ہم تو میدان کربلا میں قتل ہو جائیں گے، لیکن جو تمہارا جو بعد میں امتحان شروع ہوگا وہ ناموس کا امتحان ہوگا، وہ اس امتحان سے بہت سخت تر امتحان ہے۔ اور واقعی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مسائل میں آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا، نہ کوئی کر سکتا ہے کہ فضائل زیادہ یا مسائل زیادہ۔ امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف اور پریشانی اور صدمہ اور اذیت کس مقام پر؟ تو مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا شام شام شام، فرمایا کہ فنا ہو شام سے، جو مجھ سجاد نے شام میں جو تکالیف اٹھائی، جو مسائل ہم پر شام میں گزرے وہ کہیں نہ ہو۔ مولا کیا ایسے مسائل تھے؟ فرمایا دیکھو جو شہدائے کربلا تھے نا ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، انہوں نے جہاد کیا تھا تلواروں سے، لیکن میرے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں، ہتھکڑیاں تھیں۔ کہا میں نے جو جہاد کیا نا ان ہستیوں کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ علی اکبر تھے، ارے ابوالفضل العباس تھے، جنگ کرنے کے لیے بہت جوان موجود تھے، اصحاب بھی تھے، لیکن معلوم ہے میں نے کس سے جہاد کیا؟ ارے میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے ساتھ زینب تھی، میرے ساتھ ام کلثوم تھیں، بے مقنا و چادر بیویاں تھیں، ان بیویوں نے اپنے آپ کو میرا سایہ بنایا۔ ارے میری پھوپھی نہ ہوتی تو میں شاید کہیں ایسی جگہ بھی مقامات تھے کہ میری روح قبض ہو جاتی، لیکن میری پھوپھی زینب تھیں، وہ ام المصائب جن کا لقب ام المصائب بنا، یعنی مصائب کی ماں، شریکۃ-ال-حسین، کہ انہوں نے دین بچایا۔ اور فرمایا کہ جب ہم شام میں آئے تو شام میں ایسی معلوم ہے کیا چیزیں تھیں، مولا نے چند چیزیں ایسی بتائیں۔ فرمایا کہ جب ہم کوفے میں تھے تو کوفے اور شام میں بس چند باتوں کا فرق تھا۔ کہا جب ہم کوفے میں تھے نا تو ان گلیوں میں سے جب گزرتے تھے تو چھتوں پہ سے کھجوریں پھینکتی جاتی تھیں، اور لیکن جب ہم شام میں آئے نا تو معلوم ہے تنگ گلیوں میں ارے چھتوں پہ کھڑے ہوئے لوگ تھے اور وہ پتھر مارتے تھے اور گرم گرم کھولتا ہوا پانی پھینکتے تھے، اور ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اپنی ماؤں کے ساتھ اور میرے ساتھ چپٹتے تھے اور روتے تھے، لیکن ان ظالموں کے دل اتنے سنگین شقی اور قلب تھے کہ ان میں رحم نہیں آتا تھا۔ اور پھر کہا کہ دوسرا مرحلہ وہ آیا کہ ہمیں رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور اس طریقے سے کھینچے چلے جاتے تھے کہ گویا کسی جانوروں کو بھی ایسے نہیں کھینچا جاتا۔ وہ بیویاں بے مقنا و چادر تھیں، کہا کہ میری جو بیویاں ساتھ تھیں ارے چادریں تو نہیں تھیں لیکن انہوں نے اپنے چہرے بالوں سے چھپائے ہوئے ہوتے تھے کہ کہیں یہ ظالم اس طرف دیکھ نہ لے، ارے چہرہ دیکھ کے پہچان نہ لے۔ کہا پھر وہ مقام آیا کہ ہمیں محل کے باہر ٹھہرا دیا گیا، جو لوگ گئے ہیں نا شام میں انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہے، ارے ایسی دیر تک کھڑے رہے۔ کہا کیوں کھڑا کرتے ہو ہمیں؟ کہا کہ ابھی دربار کو سجایا جا رہا ہے، ابھی اس میں آرائش کا بندوبست کیا جا رہا ہے، لہذا ان کو ٹھہرایا گیا، کافی دیر تک کھڑے رہے۔ کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ ارے ملعون یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ میں بادشاہ ہوں، فرمایا کہ ہمیں غلاموں کی طرح کھڑا کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایات ملتی ہیں، فرمایا کہ میرے جد کو اس طریقے سے کھڑا کیا گیا جیسے ترکوں کے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ مقام آیا جب ہمیں کہا گیا کہ دربار میں تشریف لے کے آئے تو میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ بے مقنا و چادر بیویاں اور وہ شرابی کا دربار کا میں نے دیکھا کہ وہ ملعون یزید بیٹھا ہوا ہے اور سامنے دشت میں میرے بابا کا ارے دشت میں سر مبارک ابا عبداللہ الحسین کا موجود ہے، اور اس ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور اس چھڑی سے لب آئے حسین کو چھیڑے
کھڑے تھے، ارے انہوں نے نابینا تھے لیکن بلند آواز میں کہا اے یزید، اے ملعون، اس چھڑی کو لبھائے حسین سے دور کر دے۔ میں نے خود بخدا واللہ میں نے دیکھا کہ یہی لب حسین تھے اور رسول اللہ لبوں کو چوم رہے تھے۔ ارے چھڑی کو ہٹا دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور پھر دربار کے ماحول کو درست کرنے کے لیے جو درباری مسخرہ تھا اس کو بلایا گیا اور کہا کہ کچھ اپنا کرتب دکھاؤ۔ اس ملعون نے آگے بڑھ کر معلوم ہے کیا کیا، بیویوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک دختر علی مرتضیٰ کی طرف اس نے اشارہ کیا اور کہا اے یزید، ان کو میری کنیزی میں دے دو۔ مولا سجاد نے فرمایا ارے کسی کو، ارے میرے شیعوں کو بتانا کہ جو ان لحظات میں مجھ میں تمہارے امام پہ گزری نا، کاش تم ہوتے کہ تم دیکھتے کس طرح میری بہن میری طرف دوڑ کے آئی اور میرے سے لپٹ گئی اور کہنے لگی بھیا ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا، بابا کو مار دیا، ہم نے صبر کیا، ہماری چادروں کو چھینا گیا، ہم نے صبر کیا، ارے ہمارے پشتے بارہا تازیانوں میں تازیانے مارے گئے، ہم نے برداشت کیا، کیا اب ہمیں کنیزی میں بھی جانا پڑے گا؟ جب یہ سنا نا کہا کہ ان کو کوئی ارے خدا کا خوف نہیں ہے کہ ہم رسول کے گھرانے کی بیویاں ہیں، ہم علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ارے جب یہ سنا نا تو اس درباری مسخرے نے اچانک رک گیا اور کہا یزید یہ میں کیا سنتا ہوں؟ انہوں نے کہا دختر پیغمبر ہیں، ارے یہ کون ہے، ان کا تعارف تو کرو۔ کہا یہ قیدی کون ہے؟ کہا یہ علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سننا تھا، مچل گیا مجھے۔ کہا یہ تو بتاؤ کہ یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ فاطمہ و علی کی دختریان ہیں۔ کہا یہ مولا علی کی بیٹیاں ہیں۔ میرے اللہ مجھ سے کیا ظلم ہو گیا؟ ارے پاس یہ خنجر پڑا تھا، وہ خنجر اٹھایا، اپنے ہاتھ کو ربی کے اس نے قلم کر لیا اور خون بھرے بازو سے امام سجاد کے قدموں میں گر گیا، میرے مولا مجھے معاف کر دینا، ارے مجھ سے کیا ظلم ہو گیا؟ یہ کہا اور یزید نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو، اور یزید کی یہ حکم سننے کے بعد کہنے لگا، اس درباری مسخرے نے کہا ارے اگر تجھے مجھے شہید کرنا ہے تو کر دے، میرے مولا نے مجھے معاف کر دیا، اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہ رہا۔ ارے ایسے میں مولا فرماتے ہیں کہ میری بہن سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا، ارے بابا کا سر سامنے تھا نا، فرماتے ہیں جب راستے میں سر تو نیزوں پہ ہوتا تھا نا، لیکن بہت کم وقت ایسا ہوتا تھا کہ نیزے پہ ہوتا تھا، میرے بابا کا سر ایک صندوق میں بند کیا جاتا تھا راستے میں اور تیز رفتار سے چلتے تھے۔ جب دربار میں ارے میری سکینہ نے جو ہی بابا کا سر دیکھا نا تو بابا بابا کر کے رونا شروع کیا۔ اس یزید ملعون نے دیکھا اور کہا کہ یہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی وہ بیٹی ہے جو سینے پہ سویا کرتی تھی۔ ارے حسین بڑی محبت کرتے تھے سکینہ سے اور سکینہ بڑی محبت کرتی تھی اپنے بابا سے۔ کہا اچھا دیکھنا چاہتا ہوں کتنی محبت کرتی تھی۔ اے بچی یہ بتا کہ تجھے اپنے باپ سے بہت محبت تھی نا؟ کہا ہاں میں بہت محبت کرتی ہوں اپنے بابا سے۔ کہا اچھا یہ کٹا سر ہے تیرے بابا کا، اگر اتنی محبت ہے نا تو اس سر سے کہہ کہ تیری طرف چل کے آئے، دیکھوں تو صحیح تمہارے بابا کو کتنی محبت ہے۔ ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، اپنے دامن اٹھایا، کہا بابا سکینہ بلاتی ہے بابا۔ راوی کہتے ہم نے دیکھا تھا
ارے بابا پھر ایک عجیب جملہ کہا، بابا میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی رگیں کٹی ہوئی ہیں. پھر فرمایا ارے اس چھوٹے سے سن کے اندر کس نے مجھے یتیم کیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها اقضي حاجتي. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا یہ چند دنوں کی عبادت ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کو ہمارے ذریعہ نجات قرار دے. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا یہ بارگاہ حسینی میں بیٹھے ہیں خدایا امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، حاضرین کی جو حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اگر ان میں سے کوئی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مریض ہیں بیمار کربلا کا واسطہ ہے، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا واسطہ ہے، ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کے خصوصاً جو تشریف فرمائے، یا اللہ ان کے گھروں میں برکتیں اور رحمت نازل فرما. ہر قسم کی انجانی مصیبتیں پریشانیوں سے ان کے گھر والوں کو محفوظ فرما. انجانے حادثات سے بحق اہل بیت علیہ السلام کے انجانے حادثات سے محفوظ فرما. دنیا و آخرت کی سعادت عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے غموں سے سوائے مولا حسین کے غم سے ان کو محفوظ فرما. یا اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام پر کریا کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ عزاداریاں برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عزاداروں اور عزاداریوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. یا اللہ ان مجالس میں محرم کی دنوں میں عشرے میں اور ان دنوں میں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، خصوصاً جنہوں نے مجالس کو کامیاب بنانے میں حصہ ڈالا ہے، اگر کسی طریقے سے انہوں نے نیازوں کے لیے دیا کہ جس طریقے سے بھی اگر خدمت انجام دی ہے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. کہ جو دلی حاجات ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے بزرگان کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جو گزشتگان جو سب موجود نہیں ان کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں جگہ عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، جو جاب لیس ہیں، خدا ان کو ہر قسم کا اپنے غیر سے امداد فرما اور ان کو کوئی جاب یا کام عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو لا اولاد ہیں، یا اللہ ان کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین اہل بیت سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو خاص کر کے ہمارے بچوں کو دلوں میں زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت عطا فرما. ان قلوب کو نور اہل بیت علیہ السلام سے منور فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی اور واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا جو ہمارے میں برائیاں ہیں وہ برائیاں تو سمجھتا ہے ہم سے دور فرما. یا اللہ جو کوتاہیاں ہیں جو اچھائیاں تو چاہتا ہے ہمیں دیکھیں خدا وہ اچھائیاں ہمیں عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا وہ دعائیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہیں لیکن تو سمجھتا ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے وہ نعمتیں، خدا ان نعمتوں سے سب کو بہرہ مند فرما. یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ابھی چند منٹ بعد نماز ہے، آپ لوگوں نے اگر وضو کرنا ہو تو وضو کر کے واپس تشریف لے آئیے. ماتم حسین، ماتم حسین.
یا حسین 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 ہے سب کی جھولیوں میں پتھر یہ کون سی بستی ہے فضا ہے سب کی جھولیوں میں پتھر یہ کون سی بستی ہے فضا شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام ہے سب کی جھولیوں میں پتھر یہ کون سی بستی ہے فضا شام ہائے شام شام ہائے ہوتا ہے چراغ کیوں گھر گھر یہ کون سی بستی ہے فضا شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام پوچھو تو ذرا اماں ان سے کیوں دیکھنے ہم کو آتے ہیں ہر سمت خوشی کا عالم ہے بازار سجائے جاتے ہیں کیوں عید کے جیسا ہے منظر یہ کون سی بستی ہے فضا شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے سجاد کی آنکھوں سے اب تک آنسو ہی برستے دیکھے تھے اب دیکھ رہی ہوں میں اس کی آنکھوں سے مسلسل خون بہتے پوچھو تو کسی سے یہ جا کر یہ کون سی بستی ہے فضا شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام باغی آئے باغی آئے یہ کیسی منادی ہوتی ہے لگتا ہے زمانے بعد کوئی اس شہر میں شادی ہوتی ہے کچھ ایسے سجے ہیں ماموتر یہ کون سی بستی ہے فضا شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام ہوتا ہے چراغ کیوں گھر گھر یہ کون سی بستی ہے فضا شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین